बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा वो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं, और पाक अमरीका ताल्लुकात शुरू से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। क्यों अहमियत के हामिल हैं, इस पे बात करूँगा। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में क्या नया चल रहा है और क्या नई डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान की टीम इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या कर रही है, और अमरीकी टीम पाकिस्तान में आकर क्या करेगी। ये दो अहम सवालात हैं और ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, इसे आप ज़रूर मुकम्मल सुनिएगा। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अदवार में पाक अमरीका ताल्लुकात कैसे रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्रेसिडेंट्स जिस वक्त अमेरिका में आते रहे, उस हवाले से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहे, इस पे भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों का जो मेरे वीलॉग्स को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। मैं आप सबको खुशामदीद भी कहता हूं और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट है और नया ताज़ा हवा का झोंका पाक अमरीका ताल्लुकात में जारी है। और वो इस वक्त पाकिस्तान की एक टीम, दिफाई टीम, जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के भी नुमाइंदे हैं, तीनों सर्विसेज के नुमाइंदे हैं, वाशिंगटन डीसी गई हुई है। और इसे हम कहते हैं पाक यूएस मिड लेवल डिफेंस डायलॉग, और ये दूसरा दौर है जो कि 16 फरवरी तक जारी रहेगा। इसका पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था। और ये डायलॉग इसलिए भी काफ़ी अहम है कि काफ़ी सर्द महरी के बाद, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो एक सर्द महरी थी ताल्लुकात के अंदर, उसके बाद ये इंटरेक्शन दोबारा स्टार्ट हुआ है। और इंटरेक्शन यहाँ तक नहीं है, उनकी टीम भी पाकिस्तान, यूएस टीम भी पाकिस्तान आएगी और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत होगी। ये जो इस वक्त बातचीत चल रही है, दिफाई शोबों के अंदर ताल्लुकात को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, दहशत गर्दी को किस तरह से निपटा जाए, और उसके साथ साथ ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी के मफादात हैं दोनों ममालिक के, उनको किस तरह से हासिल किया जाए। 4 दिन का डायलॉग है। पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी या सरबराही जो है इस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद CGS यानी चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, और उनके नीचे 2 मेजर जनरल्स और 2 ब्रिगेडियर्स जो तीनों सर्विसेज की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी शामिल हैं। फ़ॉरेन ऑफिस से जो अमेरिका डेस्क के डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं फ़ॉरेन ऑफिस के, टीपू साहब, उमर टीपू साहब, वो भी मोहम्मद मुदस्सर टीपू साहब, माजरत मोहम्मद मुदस्सर टीपू साहब, वो भी इस डायलॉग के अंदर शामिल हैं। और अमेरिका की तरफ से जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो अमेरिका की टीम की सरबराही कर रहे हैं। ये ताल्लुकात की बेहतरी की गमाज़ी करता है। और उससे पहले भी एक डायलॉग यहाँ पे शुरू हुआ, और उसका एक सबूत जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या काउंसलर हैं, शोले, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के साथ ताउन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया, स्पेशली दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये बात कही कि नेक्स्ट वीक वो इस्लामाबाद भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात के हवाले से बातचीत होगी। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की माशी मदद की जाए, जो कि पाकिस्तान पहले ही इकनॉमिक चैलेंजेस को फ़ेस कर रहा है, और ये चैलेंजेस मज़ीद सख्त हो जाते हैं जिस वक्त दहशत गर्दी का हमला पाकिस्तान में होने लगा है, जिसके अंदर अभी पिछले दिनों आपने देखा पेशावर में 80 कीमती जानों का ज़िया हुआ, पुलिस लाइन पेशावर के अंदर। और उसके साथ फिर सैलाब की तबाहकारियाँ, और मुतवस्सित तबका जो कि अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा था वो भी रोड के ऊपर आ गए हैं, उन्हें इमदाद की ज़रूरत है। तो इस हवाले से काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं। उसके अलावा वाशिंगटन डीसी के अंदर लास्ट वीक ऑफ फ़ैब में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत होगी, और उसमें मज़ीद जो ताउन दरकार होगा उस पर बातचीत होगी। और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डायलॉग जो पाकिस्तान में होंगे नेक्स्ट मंथ, उसमें भी अमेरिकन डेलीगेशन की शिरकत होगी। और वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और दाइश है, जिन्होंने अपनी सरगर्मियाँ इस खत्े के अंदर दोबारा शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान और अमरीकी मफादात को ठेस पहुँचा रही हैं, उस हवाले से भी बातचीत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल क्यों हैं। मुख्तसरन में बताऊँगा। इसकी पहली वजह तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोमिनेंट थीम माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। जितने भी नैरेटिव बन रहे हैं, थीरीज़ बन रही हैं, और उनकी डिसमिनेशन सब अमेरिका से होता है। लिहाजा अमेरिका को छोड़कर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी से को कायम कर सकें,
یہ فی الحال ممکن یا اس طرح سے آسان نہیں ہے، کم از کم اگر مشکل بھی ہے اور آسان بھی نہیں ہے، اگر ناممکن نہیں صحیح۔ دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سنس 1947 استوار ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو یہ امریکہ ہی تھا جس نے زور دیا برطانیہ کو کہ وہ ڈی کالونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کرے۔ اس میں خود امریکہ کے بھی مفادات تھے کہ ان کا انفلوئنس دوسرے ممالک تک پھیلے گا اور ان کی منڈیاں امریکن پروڈکٹس کے لیے اویلیبل ہوں گی، لیکن پاکستان کی آزادی کی ایک وجہ امریکن پریشر بھی تھا، چونکہ برطانیہ ان کالونیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔ تیسری اہم وجہ جو ہے پاکستان کی عسکری قوت اور اس کی جو ماڈرنائزیشن ہے، یہ مرہون منت ہے امریکن امداد کا، چونکہ ہمارا جو ڈیفنس کا ماڈل ہے وہ امریکن ماڈل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 50% سے زیادہ جو ہمارے ڈیفنس اکوپمنٹ ہیں وہ امریکہ سے آتے ہیں، لہٰذا ان کی مینٹیننس بھی امریکہ سے ہی ان کے اسپیئر پارٹس منگوا کر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا عسکری حوالے سے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تیسرا، معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو معاشی اعتبار سے امریکہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے اندر بین الاقوامی، جس کے اندر IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، FATF ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو اس وقت ٹریڈ میں کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ بھی امریکن کرنسی یعنی ڈالر استعمال ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی امریکہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی طور پہ بھی اگر آپ نے کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو اس میں امریکی حمایت کا ہونا کسی حد تک ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے اربن ایریاز کی جو پاپولیشن ہے یا جو ہماری ایلیٹ ہے وہ ویسٹ سے تعلیمی یافتہ ہے، اور اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ جس میں تقریباً 22,000 سے زیادہ جو ہمارے بیوروکریٹس ملازمین ہیں ان کے بعد دوہری شہریت ہے یا ان کی اولادیں وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہیں، لہٰذا جو فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ویسٹ ہی ہے، امریکہ ہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آفیشیل لینگویج ہے وہ بھی انگلش ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اکنامک ماڈل آف ماڈرنائزیشن اینڈ ماڈل آف ڈیفنس جو ہے وہ امریکن ماڈل ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ کی جو ڈیفنس ہے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور مختلف ادوار میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر کنسسٹنسی کیوں نظر نہیں آتی، حالانکہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی اگر مختصراً ہسٹری کو دیکھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس دور میں کیا رہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ ہی تھا جس نے برطانیہ کو فورس کیا کہ وہ ڈی کالونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کرے۔ اس کے اندر اس کے اپنے مفادات بھی تھے کہ اس کی کم از کم انفلوئنس ان ایریاز کے اندر بڑھ جائے گا اور مارکیٹس اس کی پروڈکٹس کے لیے اویلیبل ہوں گی، لیکن یہ امریکہ ہی تھا جس نے برطانیہ کو پریشرائز کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی آزادی ملی۔ تو پہلا تو یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ جس وقت جارج آف کینن جو اس وقت سفیر تھے امریکہ کے رشیا کے اندر، فارمر سوویت یونین کے اندر، انہوں نے مسٹر ایکس کے نام سے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ سوویت کا بیہیویئر اس طرح کیوں ہے، اور انہوں نے جو انٹرنل جو ریزنز تھے یا فیکٹرز تھے جس میں ان کا نظریہ تھا اور ڈومیسٹک پالیٹکس تھی جس کی جو شیپ اپ کر رہی تھی سوویت ایگریسو بیہیویئر کو، اس کی انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو پالیسی آف کنٹینمنٹ شروع کرنی چاہیے، لیکن اس کنٹینمنٹ کے اندر پیشنس ہو اور ود ان سوویت یونین چینج لانے کی کوشش کریں نوجوانوں میں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاک امریکہ تعلقات ماضی میں کس طرح رہے، اس میں اتار چڑھاؤ کس طرح رہا، مختلف صدور کے ادوار میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، کیا ان کے ڈاکٹرائنز نے تعلقات پہ اثر ڈالا یا نہیں ڈالا، یہ بتانا یا اس امر کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جو سرد مہری تھی امریکی انخلا افغانستان سے یا اس کے بعد، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ چونکہ صدارتی الیکشنز میں پاکستان کی ایمبیسی نے کھل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حمایت شروع کر دی تھی، جس سے ڈیموکریٹس کافی خفا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جو بائیڈن صاحب نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تو کافی عرصے تک پاکستان کے پرائم منسٹر کو فون نہیں کیا، حالانکہ یہاں سے کافی کاوشیں ہوتی رہیں۔ غالباً ایک دوسری وجہ جو پاکستان کا بڑا سیریس کنسرن ہے
وہ امریکن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے، جس میں انڈیا جو ہے امریکن اسٹریٹجی میں سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے وہ جاری ہے، جس میں امریکن مدد بھی ان کو شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ملٹری ماڈرنائزیشن میں، انڈین ملٹری ماڈرنائزیشن میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مختصراً بتاتا چلوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اس لیے بھی اہم ہیں کہ امریکہ کی ایک بڑی تاریخ ہے ریفارم کی، اور جس سوسائٹی میں ریفارم ختم ہو جاتا ہے وہ سوسائٹی سٹیٹک ہو جاتی ہے، وہ ماڈرنائز نہیں رہتی، وہ فلیکسیبل نہیں رہتی، وقت کی ضروریات کو وہ پورا نہیں کر پاتی۔ تو پاکستان کی جو اس وقت سوسائٹی ہے، اکانومی ہے، پالیٹی ہے، وہ اسٹیگننٹ ہے، وہ اسٹیٹک ہے میری نظر میں، اس کو سخت ریفارم کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ امریکہ کا رچ ایکسپیرینس ہے ریفارم کے حوالے سے، پریزیڈنٹ جیکسن سے لے کر پریزیڈنٹ ڈیلانو روزویلٹ تک اور پریزیڈنٹ کلنٹن تک، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ریفارمز آتے رہے مختلف ادوار کے اندر، تو امریکہ جو ایک اہم ترین جو مدد امریکہ کر سکتا ہے پاکستان کو، وہ ان ریفارمز میں لانے میں کر سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو، اپنی اکانومی کو اور اپنی پالیٹی کو ریفارم کریں، چونکہ ہماری پالیٹی بھی اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، اس کا اثر ختم ہو گیا ہے، وہ فنکشنل نہیں رہی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہے، اور جب دولت چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے تو پولیٹیکل سسٹم بھی اسٹیٹک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی امریکہ سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر ایکسپرٹیز ان ریفارمز، جس کے بارے میں میں خود انڈیا کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ ود ان انڈیا جو پرسیپشن ہے ریگارڈنگ پاکستان، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا آپ کے ساتھ ہو اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی سٹارٹ ہوئی، پریزیڈنٹ ٹرومین نے اپنا ڈاکٹرائن دیا گریس اور ٹرکی اور ایران کے اوپر، جب سوویت انٹرونشن سٹارٹ ہوئی اس کو روکنے کے لیے، تو وہاں سے ضرورت محسوس ہوئی کہ مختلف خطوں کے ممالک کی سپورٹ لی جائے، اور جب آئزن آر جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکن فورسز کو جرمن فرنٹ کے اوپر لیڈ کر رہے تھے، وین ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ، تو انہوں نے اپنا ڈاکٹرائن دیا جس کو میسو ریٹیلیشن کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ڈفرینٹ بیسز بنائی ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور ملٹری الائنسز بنائے، جیسے آپ سیٹو اور سینٹو 1953 اینڈ 54 میں یاد کرتے ہیں، جس کا پاکستان ممبر بنا دونوں ملٹری آرگنائزیشنز کا، اور ملائیشیا نے انکار کیا یہ کہتے ہوئے کہ وی کین ناٹ سیکریفائز آر ڈیموکریسی، اور جو ممالک اس کا حصہ بنے وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پھل اور پھول نہیں سکی۔ اس میں آپ انڈونیشیا کو لے لیجئے، ایجپٹ کو لے لیجئے، عراق کو لے لیجئے، اس وقت کے ایران کو لے لیجئے، پاکستان کو لے لیجئے، تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں۔ البتہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی، اور پاکستان ایک مضبوط الائے بنا امریکہ کا کمیونزم کے خلاف۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ کینیڈی آئے، اور پریزیڈنٹ کینیڈی کا اپنا ڈاکٹرائن تھا جس کو فلیکسیبل رسپانس کہا جاتا ہے، اور اس وقت بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے جو بیسز تھیں امریکہ کی ڈفرینٹ ریجنز کے اندر، ان کی اہمیت کم ہو گئی، لہٰذا پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی سرد مہری کا کسی حد تک شکار ہوئے۔ اور پھر دوسری ڈیولپمنٹ ABMs یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، وہ ایجاد ہو چکے تھے، تو لہٰذا بیسز کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہمیں تعلقات کی ایک لو پروفائل ریلیشن شپ ہمیں اس دور کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ نکسن آئے، اور اس سے پہلے جانسن آئے۔ اس وقت امریکہ ویتنام وار اور اس سے پہلے کوریا وار کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور ویتنام وار میں کافی مشکلات پیش آئیں امریکہ کو، جس میں امریکہ کو آخر وہاں سے انخلا لینا پڑا۔ اور اس دوران جب نکسن پاور میں آئے تو ان کے اسٹیٹ سیکٹری ہنری کسنجر، جو کہ نون پروفیسر اینڈ نون اسکالر ہیں امریکہ کے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اس انارکک سسٹم میں نیشنز کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہیں اور وہ اسے پرسو کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر قوم کو اپنے مفادات کو پرسو کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے امریکہ کی جو ڈائریکشن رکھی یا جو پالیسی آبجیکٹیو تھا وہ دتان تھا، یعنی کنٹینمنٹ سے ایک قسم کا ریپروچما کی طرف گئے، اور یہ وہی دور تھا جب پاکستان نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے چائنا اور امریکہ کے آپس میں تعلقات کو استوار کیا، اور چائنا کو امریکہ نے استعمال کیا ان آرڈر ٹو پریشرائز فارمر سوویت یونین۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ کارٹر آئے، اور پریزیڈنٹ کارٹر کے وقت میں پاکستان کے اوپر سینکشنز لگے، اور وہ سینکشنز پاکستان
نے فیس کیے، اور اس دوران میں دو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ 1979 کو ایک فیبرری 1979 ایرانین ریولوشن آیا اور امریکن کیمپ سے نکل کر وہ نیوٹرل ہو گیا۔ ایک نیا نظام جو کہ پہلے امریکہ کا جو لبرل ورلڈ آرڈر تھا وہ فیس کر رہا تھا، کمیونزم، ایک پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم کو، اس کی جگہ پہ ایک نیا اسلامک اسلام کی ریوائولزم نظر آئی، جس میں اس وقت ان کے رہنما، ان کے رہبر خمینی نے یہ فرمایا کہ اسلام جو ہے دس از اے پالیٹکس، اور اسلام کے جتنے بھی ریچولز ہوتے ہیں ان کو مسلمانوں کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں حج ہے، جمعے کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو فیس کرنے کے لیے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی اس خطے کے اندر، جو کہ امریکہ کے انفلوئنس سے ایران نکل گیا باہر، اور دوسرا سوویت انٹرونشن تھی دسمبر 1979 میں افغانستان کے اندر۔ یہ دو اہم ڈیولپمنٹس تھیں، لہٰذا کارٹر نے اپنا ڈاکٹرائن دیا اور پاکستان کو کچھ ملین ڈالرز کی ایڈ کی آفر تھی، جس کو جنرل ضیاء الحق نے پینٹس کہہ کر اس کا انکار کر دیا۔ پریزیڈنٹ ریگن آئے تو دوبارہ ایک نیا دور کولڈ وار کا اسٹارٹ ہوا، اور اس دور کے اندر پریزیڈنٹ ریگن نے پاکستان کو گلے سے دوبارہ لگا لیا اور 3.2 بلین ڈالرز کی ایڈ پیکیج کا اعلان کیا، اور وہ 80 کی دہائی میں مجاہدین کے ذریعے، جن کو بعد میں دہشت گرد قرار دیا گیا، پہلے ان کو فریڈم فائٹرز کہا گیا، اور سعودی عرب کی مدد سے، پاکستان کی مدد سے سوویت انٹرونشن افغانستان میں اس کو کنٹین کیا گیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ سوویت یونین کو چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ اور جیسے ہی کولڈ وار اینڈ ہوئی 1991 میں، اور برلن وال گری، اور اس کے بعد سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس آزاد ہوئیں، بالٹک اسٹیٹس آزاد ہوئیں، تو ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے۔ 1990s میں جب یہاں پہ ڈیموکریسی تھی، 3 سالوں کے لیے PPP کی حکومت آتی اور 3 سالوں کے لیے مسلم لیگ نون کی، تو اس دور کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو عسکری تعلقات تھے وہ ہمارے مینٹین تھے۔ یہاں اس کی ایک اہم مثال صومالیہ کا آپریشن تھا، جس میں پاکستانی فورسز نے امریکن فورسز کو جا کے ریسکیو کیا، جس کے اوپر بلیک ہاک مووی بھی بنی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن آئے، اور وہ پہلی مرتبہ امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر پرائمیسی آف اکانومی وہ ٹاپ پہ آ گئی، اور اکنامک پراسپیرٹی اہم گول تھا امریکہ کا، اور پروسیس آف گلوبلائزیشن کو اسپیڈ اپ کیا گیا، اور کلنٹن نے اپنا ڈاکٹرائن دیا، جس میں پہلی مرتبہ جو رومانس ود انڈیا ہے وہ بھی سٹارٹ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا اس دور میں پریزیڈنٹ کلنٹن کچھ دنوں کے لیے انڈیا تشریف لائے، اور 2 گھنٹوں کے لیے صرف پاکستان آئے، اور انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس اس وقت کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نہیں کی، اور ڈائریکٹلی ٹیلی وائزڈ خطاب کیا پاکستانی عوام کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ کلنٹن کے بعد اگین، حالانکہ انہوں نے افغانستان میں سرجیکل آپریشن کہہ لیں یا آپ اٹیک کہہ لیں، جو کہ دہشت گرد کے ٹھکانوں کے اوپر تھا، یا دوسرے افریقن کنٹری جس میں نیروبی اور دارالسلام شامل تھے، جہاں پہ امریکن ایمبیسیز کے اوپر بامبنگ ہوئی۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا جب پریزیڈنٹ بش آ گئے، اور اس وقت امریکہ کی جو ڈائریکشن تھی وہ نیو الائنس میکنگ تھی دنیا کے اندر، اور کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد امریکہ کے اندر ڈبیٹ اسٹارٹ ہو چکی تھی کہ کیا دس از دا اینڈ آف ہسٹری، یا کلیش آف سویلائزیشن ہونے لگا ہے، یا ٹریڈیشنل بیلنس آف پاور ریوائیو کرے گا، یا ایک جو انٹرنیشنل سینس آف انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو ہیومن کنسرنس ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے، یا اکانومی کو ٹاپ ایجنڈا پہ رکھا جائے۔ تو بہرحال ان سب کا مکس تھا امریکن فارن پالیسی، اور جب پریزیڈنٹ بش آئے تو انہوں نے انیشلی پریزیڈنٹ کلنٹن کی پالیسی کو کنٹینیو کیا، لیکن جیسے ہی 9/11 کا واقعہ ہوا تو ان کی ٹاپ آف دا ایجنڈا اگین سیکیورٹی آ گیا، اور افغانستان میں جو طالبان کی جو رجیم تھی ان کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ القاعدہ کو انہوں نے تحفظ دیا ہوا ہے، اس حوالے سے اگین پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ الائی ہوا، اور یہ جنگ آپ نے دیکھا کہ یہ جاری رہی تقریباً 20-21 سالوں تک، جس میں $3 ٹریلین کے قریب امریکہ نے اخراجات کیے، اور پاکستان ایک دفعہ پھر اہمیت حاصل کر گیا۔ اور جیسے ہی وہاں سے امریکن فورسز کا اچانک انخلا ہوا
جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا، جو کہ وجہ بنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک اختلاف تھا، اور انہی دنوں میں میں نے اپنے میڈیا کے اوپر یہ بات کہنا شروع کی کہ جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو بائیڈن کے چانسز زیادہ ہیں، حالانکہ پاکستان میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ جو میرا دعویٰ تھا اس کے پیچھے امریکن پولیٹکس کے ٹرینڈز تھے۔ امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن کا شکار تھی، اور جب بھی ریسیشن کا شکار ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کو پاور میں لاتے ہیں، بیکاز ڈیموکریٹس کے لیے مشہور ہے کہ وہ اکانومی کو ریوائیو کرتے ہیں، اور اس کی ایک مثال پریزیڈنٹ کلنٹن تھے جو پہلی مرتبہ امریکی تاریخ میں سرپلس بجٹ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جس وقت پریزیڈنٹ بش آئے تو تعلقات بڑھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انہوں نے جب انخلا کا اعلان کیا تو اس سے اختلافات پیدا ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کے حوالے سے کے درمیان میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور الیکشن ایک کلوز فائٹ کے بعد وہ ہار گئے اور جو بائیڈن آئے، اور جیسے ہی جو بائیڈن تشریف لائے تو اگین امریکہ کی جو پالیسی تھی پاکستان کے حوالے سے وہ سرد میری کا شکار تھی، اسپیشلی انخلا کے بعد۔ اور انخلا کے بعد حالانکہ پاکستان نے مدد کی ان لوگوں کو نکالنے میں جو کہ امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، ان کے مفادات کے لیے افغانستان میں کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ اگین جنوری 2021 اور اب اس وقت واشنگٹن کے اندر یہ دوسرا دور مڈ لیول ڈیفنس ڈائلاگ ایک تازہ جھونکا ہے ہوا کا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے جو دوسرے تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ڈیفنس تعلقات کے ساتھ ساتھ سوشو اکنامک کانٹیکٹس اور ریلیشنز بھی بڑھائے جائیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، اور پاکستان کی اکانومی جب میں کہتا ہوں اس کو ریفارم کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو ریفارم کی ضرورت ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سوسائٹی اور اکانومی کی یوٹیلیٹی بنانی ہے ہم نے انویسٹرز کے لیے باہر سے۔ جب ان کی یوٹیلیٹی بنے گی تو باہر سے انویسٹمنٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے پریزیڈنٹ کلنٹن نے بیم کا کانسیپٹ دیا، بگ ایمرجنگ مارکیٹس، اس میں اس خطے کے 10 ممالک شامل تھے، چھوٹے چھوٹے ممالک، لیکن 22-23 کروڑ کا پاکستان اس میں شامل نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری اکانومی اور سوسائٹی کی یوٹیلیٹی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یوٹیلیٹیرین کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی ویزاوی یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ، اور اس حوالے سے آپ کو سوشو اکنامک ریفارم کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے امید کرتے ہیں کہ امریکہ اس میں مدد کرے گا، بیکاز ان کی اس حوالے سے رچ ہسٹری ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر اسی موضوع کے اوپر کسی اہم شخصیت سے میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔